किताब उर्दू अफसाना अहद हाज़िर में जिल्द अव्वल मुरतब राबे और रबा। अफसाना निगार सबिया शाह, पैदाइश 6 अक्टूबर 1957, सिबी बलूचिस्तान। तालीम M.A. उर्दू अदब, कराची यूनिवर्सिटी 1994। कुतुब साहिबान के शीशे, अफसाने 1994। अफसाना आईना खाने। फ़ोन का रिसीवर रखकर मैंने हाथ में थामे कप से चाय का एक गर्म घूंट भरा। बिल्कुल मकैन की खुदकार निज़ाम के अंदाज में, और साथ में ही एक गहरी सांस भी। लो, किताब ज़िंदगी का एक और बाब तमाम हुआ। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? मुझे गुमसुम सा देखकर मेरे मियाँ जाते जाते पलट कर देखा। इनका यूँ पलट कर पूछना भी खुदकार निज़ाम का साथ था, वरना अगर वो किसी एहसास, किसी जज्बे के तहत पलट कर मेरा चेहरा देखते तो मेरे चेहरे पर रकम एक ज़िंदगी के तमाम होने की पूरी कहानी बआसानी पढ़ सकते थे। बात करते हैं, चेहरे सुनने वाला कौन है? कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर था। मैंने जल्दी से चाय का एक और घूंट भरा और वो कंधा उचकाकर डाइनिंग टेबल के सामने कुर्सी पर जा बैठे। उनकी एक बहुत अच्छी आदत है। अच्छी, शायद बिला वजह की तहकीक और जस्तजू नहीं करते। और मैं किचन से मुस्तसिल ड्राइंग रूम से आने वाले आवाज़ों की मदद से मुंज़िर बनने लगी। अब वो कुर्सी पर बैठे हैं, हर छुट्टी के रोज़ ख़ास नाश्ता चाहते हैं, लेकिन ये मर्द रोज़ या बेच इस ख़ास नाश्ते की इजाज़त नहीं देते। सो हस्बे मामूल वो मुहिम बड़बड़ा रहे हैं, मुखरातियत नामालूम किसकी, शायद मेरी, पर झल्ला रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं। बड़ी बेटी किचन में है, इसके लिए ये सूरत हाल अब नई नहीं है। इसने जल्दी से अंडों की जर्दी अलग करके इसकी सफ़ेदी में बहुत सारी प्याज, हरी मिर्च, बारीक कटे टमाटर और रात की बची मटर गोभी की सब्ज़ी मिलाकर ज़बरदस्त सा आमलेट बनाकर अपने बाप के सामने यूँ सलीक़े और राज़दारी से रखा कि वो खुश हो गए हैं। इस खुशी में एक फातिहाना रंग भी है, मुझे मेरी ज़ालिम एहतियाती तदाबीर और पाबंदियों को शिकस्त देने का रंग। मुस्कुराहट खुद ब खुद मेरे होठों पर बिखर गई है। मर्द बेचारे को पता ही नहीं होता वो कहाँ और कैसे कैसे शिकस्त खाता है। इन बेचारों को क्या पता कि तमाम राजदारी के ढंग इनके ख्याल में इनकी दुलारी बेटी को आते हैं। दरअसल तरतीब हम माँ बेटी के दरमियान में ही पाते हैं। कोई समझदार बीवी मर्द को अपने शौहर को शिकस्त खाते नहीं देख सकती। मैं भी नहीं देख सकती। सो मैं भी मुतवक्को मैदान का राज फैसले पहले ही तरतीब दे लेती हूँ। इन फैसलों में अनकहे अंदाज में सारी बेटियों की तरह मेरी बेटियाँ भी शरीक रहती हैं। बेटी ने चाय का कप बाप के सामने रखा, कमरे में झाँक कर मेरी तरफ देखा और शरारत से आंखें नचाई। उसके चेहरे पर एक बच्चे को बहलाने लेने में कामयाब हो जाने की खुशी है। मुझे भी हंसी आ गई। एक वक्त ऐसा भी आता है जब बेटी से माँ बन जाती है और बाप को नन्हे बच्चे की तरह फुसलाकर बाप के मिजाज को बैलेंस कर लेने के फन से आगाह हो जाती है। मेरी बेटे के अंदर छुपी माँ अपने बाप के अंदर बैठे नन्हे बच्चे को इस मनपसंद चीज़ देकर बहला कर चुकी थी, और अब वो बच्चा सेरी और शिकस्त दे देने की खुशकुन जज्बे से सरशार लॉन्च में अपनी मखसूस जगह पर बैठा अखबार पढ़ रहा था और चाय की लज्जत आमेज़ चुस्कियाँ ले रहा था। सुने, वो परवीन का फ़ोन आया था अभी। परवीन? कौन परवीन? मेरी इत्तला के जवाब में इन्होंने लम्हा भर निगाह उठाई और फिर अखबार में गुम हो गए। परवीन? मेरे अंदर उबाल सा उठने लगा। आमिर की बीवी परवीन? और कौन? अच्छा, फिर? अजीब बेनियाज़ाना इस्तेफ़सार था। मेरे एसाब बेकाबू होने लगे। परवीन का फ़ोन कोई रोज़ तो आता नहीं जो ये बेनियाज़ी। सुने, वो खालिद भाई का इंतकाल हो गया है। मेरा ज़ब्त व सब्र जवाब देने लगा। वासु लुढ़क कर मेरे गोद में आ पड़े। इनको चौंकते, हैरान होते, अफसोस करते, अखबार कदमों से उठाते देखकर, उनके चेहरे पर रंज मलाल की लकीरें देखकर मेरा दिल चाहा चिल्लाऊं, चीखूं, रोऊं।
اب کیا اظہار غم، کیسا ملال و افسوس۔ خاندان کے بزرگ ایک ایک کر کے اٹھتے گئے۔ کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے سر پہ تنی چھت میں چھید ہو جائے اور ہر موسم کی تمازت اور شدت زندگی کو چیر ڈال رہی ہو۔ خالد بھائی میرے میاں کے قریبی عزیزوں اور بزرگوں میں سے ایک تھے۔ ایک رکھ رکھاؤ اور وزاداری ان کے مزاج میں تھی۔ جب تک ان کی ٹانگوں میں دم اور ہمت تھی وہ مہینے میں ایک چکر تو ضرور لگا لیتے۔ پہلے وہ ہمارے گھر میں موجود اپنے بزرگوں کو سلام کرنے آتے تھے، پھر ان بزرگوں کے بعد وہ اپنے خاندان کی کشش میں دوڑتے آتے۔ بار بار جب بھی میں نے ان کی آمد پر اپنی نالاحقی کا اعتراف اور شرمندگی کا اظہار کیا، وہ نہایت شفقت سے مسکراتے کہ ارے نہیں بی بی، تم معذرتیں پیش نہ کیا کرو، میں ریٹائر بیکار آدمی، مہینے کیا ہفتے بھی دوبارہ آ گیا تو کیا کمال کیا، تم جوان لوگ زندگی کے بہتر کام تم لوگوں کے ساتھ لگے ہیں، بس تم لوگوں کو دیکھ لیا، مل لیا، ٹک دل شاد کیا والی بات ہے۔ کھانا وہ کبھی نہیں کھاتے تھے، بس ایک کپ بہت میٹھی چائے ضرور پیتے، اور بس عید بقرعید صبح نماز کے بعد ہمیشہ آتے، اور جب خود تنہا بس میں آنے کی ہمت نہ رہی تو بڑے بیٹے کے ساتھ آتا ذرا دیر پہلے دل بہلانے، سب کا حال احوال پوچھ کر دعائیں دے کر چلے جاتے۔ وقت کروٹ بدلتا ہے تو ترجیحات کی کشش ہر ایک کو مختلف سمتوں میں گھسیٹ لیتی ہے، لیکن خالد بھائی کے بیٹے کی سعادت مندی تھی کہ وہ عید کی صبح ضرور باپ کو لے کر آتا، اور ہر دو ماہ بعد جب وہ آنا چاہتے تو انہیں گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ جاتا۔ اس مرتبہ عید کے روز وہ دوپہر ڈھلے مجھے یاد آیا کہ ارے آج خالد بھائی نہیں آئے، ارے ہاں یار خالد بھائی نہیں آئے۔ باری سب کو یاد آنے لگا، یار کہیں وہ بیمار تو نہیں ہو گئے۔ ہم میں سے کسی سے نے ریموٹ ہاتھ میں لینے لیے نظریں ٹی وی اور اسکرین پر جمانے اور تشویش کا اظہار کیا۔ ایشوریہ رائے اپنے برہنہ بازوؤں اور شانوں پر 4 گز کا تھان لہرا رہی تھی۔ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، میز سے برتن اٹھاتے ہوئے بابو کنگنا بول رہا ہے، چلیں گے یار کسی دن خالد بھائی کو دیکھنے، شاید ہم میں سے کسی نے نیک ارادہ باندھا تھا۔ ہاں یار جانا تو چاہیے، ہاں ہر مرتبہ وہی آتے ہیں۔ عید منانے کے لیے ایک جگہ جمع ہونے والے سب بھائیوں بہنوں ان کی اولادوں سے کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کس نے کس سے کیا کہا، تیز ہوا کے شور میں مجھے سنا ہی نہیں دیا گیا۔ تیز ہوا کے شور میں کال بیل بجی، مہمان تھے اور پھر کبھی مہمان آ جاتے، کبھی ہم کہیں مہمان بن جاتے۔ وقت ریشمی کپڑے کی مانند پھسلتا جا رہا تھا۔ خالد بھائی کا جب بھی ذکر نکلتا خیال آتا سب کو ہی ان کی خیر و عافیت کی فکر تو ستاتی، اور ساتھ ساتھ ان کے گھر میں موجود کچھ لوگوں کے مہم سے اختلافات کی جڑیں اور اکثر تلاشی مگر خصوص باتوں واقعات کا ایسا جہاڑنے جنگل تھا کہ جڑیں ملتی ہی نہیں تھی، اور بالآخر ہاں یار جانا تو چاہیے کسی دن خالد بھائی، ان کی محبتیں اور بات یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دن میں نے فون کیا تو ان کی بہو سے معلوم ہوا کہ اب وہ بالکل بستر سے نہیں اٹھ سکتے اور بستر کے اوپر رہ گئے ہیں، اکثر اپنے بچوں کو ہی نہیں پہچان پاتے۔ ہاں اپنے بچپن جوانی کے قصے تفصیل سے دہرانے لگے۔ اچھا میں آؤں کسی دن، میں نے اس ارادے سے وعدے کے ساتھ فون کر دیا، لیکن باہری زندگی ترجیحات کے لیے اپنے مدار میں جو جان ہی نہیں چھوڑتے۔ کالج لیکچر کی تیاری، ناگہانی مہمان، بچوں کے امتحان، گھر کے دھندے، ماسیوں کے قصے، حلقہ اعزاز احباب، شادیاں، ہماری اپنی زندگی بھی کیا اپنی ہے، اسے تو دوسرے گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ سچ پوچھے تو شادیوں میں میتوں کی ملاقاتیں غنیمت ہیں، ایک دوسرے کی صورتیں تو پہچان لیتے ہیں، ورنہ تو۔ اور لیجیے آج ایک اور میت کے گھر سے بلاوا آ گیا۔ کاش، اے کاش، ہاں اب اس کاش کے علاوہ اور کون سا لفظ ہے جو ہمارے جذبات کا اظہار کر پائے۔ فون کتنی بڑی نعمت ہے، پل بھر میں ہی خالد بھائی کے کوچ کی خبر پھیل گئی۔ ان للہ، اوہ کون سے بیٹے کے گھر ہیں، نماز جنازہ کب ہوگی، پوچھتے رہو۔ اب زندگی کے کیسے کیسے اہم لمحے ہم پوچھ تاچھ اور ارادے کرنے میں ہی نکال دیتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچے تو
مرد ٹوپیاں سروں پر اور عورتیں منہ پر چادریں رکھے افسردگی اوڑھے کھڑی تھیں۔ بہو زاروں قطار رو رہی تھی۔ سچے خدمت کی محبت بھی ایک جگہ ہے۔ بڑا بیٹا اپنے 8 سالہ بیٹے کے ساتھ کھڑا اپنے آنسو پوچھ رہا تھا۔ ان کی بیماری کی باتیں، تیمارداری کی باتیں اور پھر باتوں کے علاوہ اور رہ بھی کیا جاتا ہے۔ میں اپنے اہل خانہ کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر پانی میں بھیگی اٹھی ہوئی لکڑی سی بن گئی۔ سب کے سب میرے اپنے بھی آنسوؤں میں مجھے سلگانے لگے۔ میرے اندر دھواں بڑھنے لگا، پچھتاوے، بے چینی، بے بسی کا دھواں۔ میت کے گرد چھلکتے جوان بچوں کے گرد راضی اور میت کی بند آنکھیں، سفید رنگ سی داڑھی، سکون کار جہاں بے ثبات۔ میرے اندر کوئی سسک رو رہا تھا۔ میت چلی گئی، بھرا گھر یکدم ویران ہو گیا۔ بیٹیاں، بہوئیں ذرا دیر تو بیٹھی تسلیوں سے جھولیاں بھر رہی تھیں، آنسو پوچھتی بہتی رہیں، لیکن وہ زندہ رہنے کے لیے سامان سے بڑے ظالم ہیں۔ باری باری سب اٹھتی گئیں، سامان سمیٹتے سنوارنے لگیں۔ 2 دن اسپتال کے چکروں کے باعث گھر الٹا پڑا تھا۔ باہر کسی گاڑی کے رکنے کی، دروازے بند ہونے کی آواز آئی۔ مرد آ گئے، سکون اور افسردگی کی ڈوبتی عورتیں بے قرار ہو گئیں، چادریں سلیقہ چہروں سے گرد لپیٹتے جانے لگیں، پرد بغل میں دبے جانے لگے اور قالین سے ادھر ادھر پڑی اپنی چپلوں کی جوتیاں نگاہ ڈالی جانے لگیں۔ آدمی کی زبان سے زیادہ واضح اور سمجھ میں آ جانے والی گفتگو تو وہ ہے جو اس کا جسم اور سکنات کرتے ہیں۔ میں نے بھی اپنا بیگ سنبھالا، چادر سمیٹی، بیلکونی سے نیچے جھانکا۔ ابھی کہاں؟ کرسی پر بیٹھی دھوپ سیکتی خاتون نے پیر سمیٹے۔ ابھی تو وہ لوگ مسجد سے ہی نکلے ہوں گے، اور پھر وہی ریلنگ سے ٹکے کہ ہم نے قبرستان کے فاصلے خبر کی تیاری۔ تدفین میں جلدی کی وجہ سے زندگی کی بے اثباتی، ڈاکٹروں، اسپتالوں، خواہشات و ضروریات، زندگی کی طوالت، مرنے والے کی خوبیاں، اولاد کی سعادت مندی کے ثمرات، کیا کچھ نہ تھا جو ڈسکس ہوا۔ گاہے بگاہے کوئی خاتون اٹھ کر باہر نگاہ ڈال لیتی، بچے کی طبیعت خراب ہے، جانے اب تک اس نے کچھ کھایا بھی ہے نہیں، ماسی نہ معلوم کیا کر کے گئی ہوگی، کمبخت ذرا نظر چوک جائے تو ڈنڈی مار جاتی ہے۔ ارے یار، ساس اماں آئی ہوئی ہیں، کھانے میں ذرا دیر یا اہتمام میں اونچ نیچ ہو جائے تو موڈ بگڑ جاتا ہے۔ ہاں میاں جی کے ساتھ آئی ہوں، لیکن چھٹی کے دن بھی کون سا گھر میں ٹک جاتے ہیں؟ مجھے گھر چھوڑ کر پہ کہیں جانا ہے انہیں؟ شام کو شادی میں جاؤں گی، کیا دو گی، کیا پہنو گی؟ جتنی عورتیں اتنی فکریں، جتنی زندگیاں اتنے غم، اتنی کہانیاں، گاڑی رکنے اور پھر دھڑاک دھڑاک دروازے بند ہونے کی آوازوں کے ساتھ ہی گھر میں موجود عورتوں میں ایک خاموش ہلچل مچ گئی۔ اچھا، اب میں چلوں گی، میں نے اہل خانہ سے اجازت چاہی، یا شاید اطلاع دی۔ چچا کو تو آنے دیجیے۔ مینا نے آنچل تھاما۔ کھانا کھا کر جائیے گا۔ چھوٹی بہو نے بشتے دسترخوان اور بریانی کی منہ کھلتی دیکھ کے طرف اشارہ کیا۔ میں اسے تھپتھپا کر باہر نکل آئی۔ باہر مرد ٹکڑیوں کی صورت میں یہاں وہاں کھڑے تھے، کہیں دفتروں کے خطوط اور کہیں اگلے ہفتوں میں ہونے والے میچ سے متعلق پیشن گوئیاں۔ چلیں، ہماری طرف ہی چلیں، چھوٹے دیور نے قریب آ کر سرگوشی میں کہا۔ اس کا گھر قریب ہی تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر آئی تو سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ 3:30 بج رہے تھے۔ پیٹ دہائیاں دے رہا تھا۔ ڈشیں ڈونگے رکھے اٹھائے جانے لگے۔ ہاتھوں اور منہ کے ساتھ زبانیں بھی مصروف کار ہو گئیں۔ چھوٹا تو بہت ہی رو رہا تھا۔ خدمت بھی تو اس نے زیادہ کی تھی۔ بھابھی جان کی ایٹھن بھی ابھی گئی نہیں۔ اے شارق، خود دیکھا کتنا موٹا سالندار ہو گیا ہے، دفتر گھر میں ہی بنا لیا ہے، بڑا کلفٹن میں ڈپارٹمنٹل اسٹور کھول رہا ہے۔ سالہ ہے پکا بزنس مین۔ خالد بھائی کی محبت کی وفاداری، اس رشتے میں قربت، اف اللہ جانے کیسی عجیب بات زبان انسان کے جسم میں فٹ کر دی ہے۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ بند آنکھیں، پرسکون چہرہ، خبر کی پہنائیاں، میرا ذہن منظر بڑے مکمل پینٹ کر دیتا ہے۔ آنسو میری آنکھوں کے کناروں پر آ کر ٹھہرے۔ ہاں، اب رشتوں کی اہمیت تو یہی رہ گئی ہے، زندہ ہوں تو غیبتیں کرتے نہ تھوکو، اور مر جائیں تو گاڑے ضرور جاؤ۔ پھر کھانے پہ کی میز پر بیٹھ کر نیکیاں گنو۔ ٹھنڈے پانی کا ایک لمبا گھونٹ لے کر میں نے اپنے اوپر جبر کا بند باندھا، چنگلی کے پوری آنکھوں سے کناروں جھٹکی اور میٹھے کا پیالہ اپنی جانب کھسکا کر پلیٹ میں چمچ بھر کر ڈالتے ہوئے سوچا، نیلما میٹھا بہت زبردست بناتی ہے، لیکن ہے ایسی بد فطرت کہ کبھی جو کوئی ترکیب مکمل یا درست بتاتی ہو